बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक जंग जारी है जहां एक मुसल्लत की हुई हुकूमत, जो कि ना तो कानूनी हुकूमत है और ना ही वो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, वो अपने इख्तियारात को इस नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि कोई भी फैसला किसी अदालत से उसकी मंशा मर्जी के खिलाफ ना आ सके। उसमें सबसे अहम जो आखिरी हमारा इंसाफ का अदारा सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर इस तरह का हमला किया जा रहा है कि उसकी आज़ादी, जैसे अदलिया की आज़ादी की हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी बहुत अहम है मुल्क के लिए, कौम के लिए, क्योंकि वो आखिरी इंसाफ का आखिरी अदारा है। अगर उसके ऊपर भी नाजायज हुकूमत या करप्ट सियासतदान, माफियाज वो कब्जा कर लें, तो फिर इंसाफ की तवक्को तो अपने मुल्क में नहीं रखनी चाहिए। हुआ यूं है कि पार्लियामेंट ने, जो कि नामुकम्मल पार्लियामेंट है, जिसमें कि मुल्क की 70% आबादी की नुमाइंदा पब्लिक नहीं है, नुमाइंदे नहीं है वहां पे, और मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे ऑपोजिशन होती या हुकूमत में होती, वो आज वहां मौजूद नहीं है। और एक ऐसी पार्लियामेंट जो गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है, वो बिल पास करती जा रही है और किसी को कोई एहसास नहीं कि ये प्रोसेस अगर इसी तरह चलता रहा तो ये लोग, चूंकि ये माफिया है, ये करप्शन के अपने केसेस बचाने के लिए हर तरह के कवानीन अपनी मर्जी के बनाना चाहते हैं जो इनको सूट करे। तो ये तो मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को बिल्कुल तलपट करके रख देंगे। बाकी तो कौम किधर जाएगी, मुल्क किधर जाएगा, उनको तो इसका एहसास कतन नहीं है। सूरत हाल ये है कि ये जो बिल इन्होंने पास किया, जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग जो है वो पार्लियामेंट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की। यहां ये बात समझने की है कि हर अदारे के बारे में कवानीन बना दिए जाते हैं। रेलवे पाकिस्तान हुकूमत उसके बारे में अपने कवानीन बना देती है, लेकिन रेलवे को अंदर से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए कि रेलवे कैसे चलाया जाएगा, लोगों को क्या मराद दी जाएंगी, मुलाजमीन को क्या मराद दी जाएंगी, वो उनका इंटरनल सिलसिला है, जैसे वो बाहर से उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करने देते। और यही हर मामले का पुलिस है। मिसाल के तौर पे पुलिस के मामले में अगर आपने अपने कवानीन मुल्क के बना दिए, तो पुलिस को अंदर से कैसे कंट्रोल करना है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स कैसे होंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग जो है उनकी क्राइटेरिया क्या होगा, किस जॉब के लिए किस किस्म का पुलिस ऑफिसर चाहिए होगा, ये चीजें वो उनका अंदरूनी मामला है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आइन में कवानीन वगैरह दे दिए गए हैं, तो आइन ने ये इख्तियार दिया है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए वो अपनी पॉलिसीज वगैरह वदा कर सकते हैं। और वो पॉलिसीज कैसे हैं कि बेंच कैसे बनेगा, या जो केसेस हैं वो कैसे सुने जाएंगे। भाई आज के हिसाब से तो दो नुक्ते वहां पे चल रहे हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच नहीं बना सकता। दूसरी चीज वहां पे जो की जा रही है वो ये है कि सुओ मोटो नोटिस नहीं वो दे सकता। इसका मतलब ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल के उनकी इंटरनल वर्किंग को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो आज हुकूमत के ये साफ एक पॉलिटिकल लाइन नजर आती है, एक डिवाइड नजर आती है, और हुकूमत का जो मौकफ है उसको किसी कानून वगैरह के तहत देखने की बजाय जो जजेस हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल उन्हीं जजेस के अपने हाथ कटे होंगे। उन्हीं जजेस को खुद दिक्कत होगी कि वो अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से वो काम नहीं कर सकेंगे, न वो मोटो नोटिस ले सकेंगे और ना ही अपनी आज़ादी से बेंच बना सकेंगे। फिर कैसे ये मामला आगे चलेंगे। अब ये बिल सदर मुमलिकत के पास जब गया तो उन्होंने इसको वापस भेजा, और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं बड़ी वैलिड है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूं, क्योंकि ये
ایک لا منسٹری موجود ہے جو کہ حکومت کی مدد کے لیے ہوتی ہے، اور صدر پاکستان کے پاس اتنا بڑا لیگل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ وہ بڑی اچھی طرح چیزوں کو انالائز کر سکیں، لیکن یہاں پہ اس بل کو انہوں نے بڑی اچھی طرح انالائز کر کے واپس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل بنیادی طور پہ اس سے مقصد یہ لگتا ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات ان کے پر کاٹنا چاہتے ہیں، ان کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ لازماً یہ اختیار ان کے پر کاٹنا یا اس کا اختیار کم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حملہ آور ہیں سپریم کورٹ کی آزادی کے اوپر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آزادی عدالت جیسے ہم مانگتے ہیں اس سے فیصلہ سازی وہ متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ ہمیشہ یہ ڈرتا رہے گا کہ حکومت میں بیٹھے لوگ اس کے اختیارات کم نہ کر دیں، لہذا وہ اختیارات استعمال کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ حکومت کے لوگوں کی طرف دیکھیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی تبدیلیاں کی جاتی ہیں بل میں، وہ 100% اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا، کیا سٹیبلٹی، کیونکہ یہ اصولوں کی بنیاد پہ تو نہیں ہے۔ کل ایک اور حکومت آتی ہے اور اس کے پاس میجورٹی ہے تو وہ قانون بدل کے ایک طرف پھینک دیتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ہوگا اس وجہ سے بھی کہ آپ کی حکومت نے جانا ہے، کیونکہ یہ حکومت موجودہ جو ہے اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہی تو دکھ ہے جس کی وجہ سے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر ان کو پتا ہو کہ عوام کی حمایت ہے تو ابھی الیکشنز ہو جائیں۔ بہت صدر مملکت نے یہ بھی بتایا کہ جو اس میں جو یہ بل ہے یہ ہماری آئین کی شقوں سے متصادم ہے۔ آرٹیکل 191 ہے آئین کا، جو کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز اپنے ورکنگ کے لیے بنائیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ آئین کو تبدیل نہیں کرتے، آپ اس طرح کا بل پاس نہیں کر سکتے، اور آئین کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، جو یہاں ہے نہیں آپ کے پاس۔ سارا پروسیس جو ہے وہ بڑا واضح ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں کلیئر نہیں ہیں، بالکل واضح نظر آتی ہیں کہ یہ دھونس دھمکی اور بلڈوزنگ کا سارا کام ہے کہ آپ اپنی مرضی کی چیزیں چلانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے نظام عدل کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ کو تھوڑا بہت وقتی پہنچ سکتا ہے تو وہ اس مافیا کو پہنچ سکتا ہے جو آج حکومت میں بیٹھی ہے۔ چنانچہ صدر مملکت نے کہا کہ یہ بل جو ہے یہ چیلنج بھی ہو جائے گا، عدالتوں میں لوگ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے سٹرائک ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس بل کو دیکھیں اور اس بل کو اس طرح نہ چلائیں جیسے کہ ابھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب جو بل سارا ہے یہ فوکس کہاں ہوا؟ یہ کہ 30 مارچ کو جو فیصلہ آیا جس میں کہ 30 مارچ کو یہ بل جو ہے وہ پاس ہوا، اور چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے یہ سینٹ نے وہاں سے پاس کیا، اور اس سے پہلے یہ 28 مارچ کو آپ دیکھیے کہ کتنی عجلت سے، کتنا، یعنی وہ اس وقت جو مقدمہ ہے اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے یہ ساری کہانی کی جا رہی ہے۔ 28 مارچ کو یہ بل پیش ہوتا ہے پارلیمنٹ میں، وہ پاس کرتے ہیں، کمیٹی اس میں کوئی امینڈمنٹ بتاتی ہے، قائمہ کمیٹی وہ کر کے تو 2 دن کے اندر 30 کو یہ سینٹ سے پاس بھی کروا دیا جاتا ہے۔ آبویسلی اس پہ کوئی بحث ہوئی نہیں، کوئی تقریریں نہیں ہوئی۔ جو اس پہ انالیسز یا ڈیبیٹ عموماً ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے اگر کوئی اپوزیشن وہاں موجود ہو۔ جب اپوزیشن ہے نہیں تو وہاں وہی سارے ان کے حاشیہ بردار اور کاسلیس وہ وہاں موجود ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف بہت ساری باتیں کی، توہین عدالت والی، اور بل اٹھا کے پاس کر دیا۔ اب یہ نگیشن ہے آرٹیکل 199 191 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے، جو کہ سپریم کورٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اندر بنائیں، اس کو نگیٹ کرتا ہی ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں، اور توجہ دینا نہیں چاہ رہے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہے، لیکن اس کو بالکل ایک طرف بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ اپنا رستہ نکالنا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ 1980 سے یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنے تھے، جو کہ خود بخود آئین میں اڈاپٹ کر دیے گئے، آئین کا حصہ بن گئے۔ 1980 سے لے کے آج دن تک کسی نے اس کو نہیں چھیڑا۔
کیوں کہ سپریم کورٹ کی آزادی سے اس کا تعلق ہے. لیکن اب چونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرانے، آپ ہر طرح کا فضول غلیظ گھٹیا کام کرنے کو تیار ہیں، جس میں یہ عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کا کام بھی موجود ہے. بس یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو قوانین آئین نے ویلیڈیٹ کیے ہوئے ہیں، پاس کیے ہوئے ہیں، آج آپ ان کو اوور رول کر کے آگے آنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. پھر یہ کہ 1980 سے لے کے آج دن تک یہ ٹیسٹڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. سپریم کورٹ اس پہ کام کرتا رہا. آج اس چیز کو 43 ایئرز ہو گئے. 45 سال میں کسی نے اس کے اوپر کوئی رونا نہیں رویا، سوائے اب کے جب آپ اس کیس میں پھنسے ہیں یہ الیکشن والے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سپریم کورٹ کی اگر باہر کوئی غیر جانبدار آدمی دیکھے تو وہ یہ دیکھے گا کہ سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ ہے، اس کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. صدر مملکت کا سوال یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ میں اگر اس طرح جوڈیشری یا کوئی باہر سے مداخلت کرے تو اس کو پسند کیا جائے گا یا اس کو کوئی بھی مانے گا؟ وہ لازماً نہیں مانی جائے گی. اسی طرح ادارے کے اندر آپ کے ادارے کی انٹرنل جو ورکنگ ہے اس کے اوپر اگر آپ اس طرح دخل اندازی کریں گے تو وہ ادارہ چلایا نہیں جا سکے گا. صدر مملکت نے آرٹیکل 17 کی بھی بات کی، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی بل اس طرح کے فیڈرل لیجسلیٹو جو ہے وہ اس میں پاس کرنے، وہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے آپ کے پاس. آپ قوانین بناتے ہیں اس لسٹ میں دیے گئے ہوئے موضوعات کے مطابق. جب وہاں پہ یہ موضوع نہیں ہے تو آپ کیسے اس کے اوپر قانون بنائیں گے؟ اور یہ جو لسٹ ہے وہ آئین کا حصہ ہے. ان حالات میں آپ دیکھیے کہ یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت حکومت کسی بھی قانون کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے. آئین کی تو پہلے ہی بے حرمتی ہو چکی، آئین کو وائلیٹ کر دیا آپ نے جب آپ 90 دن میں الیکشن کرا نہیں رہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ جو مزید ایشوز نکل آئے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئین کے خلاف قوانین بنا کے تو ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. صدر مملکت نے تو اپنا ایک رول، پازیٹو رول ادا کر دیا، لیکن حکومت کے پاس آپشنز ہیں، اور آپشن یہ ہے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلا کے اس بل کو پاس کریں گے، جس میں سینٹ اور پارلیمنٹ، ادھوری لولی لنگڑی پارلیمنٹ، وہ بیٹھ کے اس کو بل کو اپروو کرے گی. اور پھر اس کی اپروول کے بعد صدر مملکت دوبارہ بھیجا جائے گا، اور صدر مملکت 10 دن کے اندر اس پہ اگر دستخط نہیں کرتے تو یہ بل اڈاپٹ ہو جائے گا. اب آپ اسی سے اندازہ کیجئے، کیونکہ صدر مملکت کے اختیارات وہ نہیں ہیں کہ اس کے نہ کرنے کے بعد یہ بل ختم ہو جائے. لہذا یہ آپشن موجود ہے کہ یہ اپنی مرضی کے اس طرح کے جھوٹے قوانین، جن کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، جن کی بنیاد غیر قانونی کاموں پہ ہے، جن کی بنیاد 100% اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہے، یہ اس کو امپلیمنٹ کرا کے چلائیں گے. ریاست کی ساری مشینری آج ان کے قبضے میں ہے، اس میں مافیا جیسے آپریٹ کرتی ہے، مافیا کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے. وہاں سے کوئی توقع نہیں کہ ان کو ان کے غیر قانونی کاموں سے کوئی روکے گا. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اگر عوام سوئے رہیں گے تو پھر منمانیاں ہوتی رہیں گی. پھر کل کو کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ ملک برباد ہو گیا اور کسی نے اس میں کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی. میں اپنے تئیں جو بھی اویئرنیس کریٹ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.